बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। इमरान खान की पैरोल पर रिहाई की ऑफर का जवाब आ गया। यूथियों को एक और बड़ी शर्मनाक शिकस्त। नए वज़ीर आला को पहला बड़ा झटका। इसे कहते हैं सर मुड़ाते ही औले पड़ना। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की तैयारी, दफा तरसील मदरसे जब्त, 14 साल कैद की सजा। और भारत और अफगानिस्तान के लिए सीज फायर के बाद एक और बड़ा सरप्राइज। और जुम्मे को हड़ताल की कॉल, तेरा क्या होगा। और भारत के लिए फजाई हदूद की बंदिश में मजीद 1 माह की तोसी कर दी गई है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान ने ऑफर दी थी कि इनको अगर पेरोल पर रिहा कर दिया जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सुलह करा देंगे, खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करा देंगे, जंग बंद करा सकते हैं। तो आज उनका अनऑफिशियली जवाब आ गया है। इमरान खान की अडयाला जेल में तोशाहाना 2 केस की समाअत अगले 13 दिन तक मुलतवी हो गई है। तो अब ना कोई मुलाकात होगी, ना कोई गलबात होगी। तो खास सब की मुलाकातों पर अगले 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लग गई है। तो इसे कहते हैं सर मुड़ाते ही औले पड़ना। फैमिली और वकला मुलाकात कर सकेगी या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इसके अलावा किसी और की मुलाकात होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अडयाला जेल में अब अगले कई दिन तक इस केस की समाअत नहीं होगी। और जो डेट दी गई है उस पर भी समाअत होती है या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो ये नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के लिए भी बड़ा इम्तिहान है, जो अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। बड़े तमतराक के साथ, बाजो गाजों के साथ, बड़कों सड़कों के साथ पहले उन्होंने अपने मुकदमात में अबूरी जमानत कराई, ताकि उन्हें कहीं अडयाला पहुंचते ही पिंडी पुलिस गिरफ्तार न कर ले। उसके बाद वो अडयाला जेल पहुंचे, लाहौर लश्कर साथ था, पीटीआई बढ़ के मार रही थी कि गंडापुर की तो कोई औकात नहीं थी, उसको कोई मिलने नहीं देता था। लेकिन सुहेल अफरीदी को कोई रोक के दिखाए, तो कोई रोक सके तो रोक लो। लेकिन अगलों ने नाके पर ही रोक लिया। रोकने वाले कोई बड़े अफसर नहीं थे, बल्कि चंद पुलिस एहलकारों ने सीएम को कहा कि जनाब आप आगे नहीं जा सकते। तो उन्हें गेट तक भी नहीं जाने दिया गया। तो फिर वज़ीर आला साहब कमसिन बच्चे की तरह आलती पालती मारकर बैठ गए कि जब तक मुलाकात नहीं होगी वो यहाँ से उठेंगे नहीं। 24 घंटे ज़मीन पर बैठना पड़ा, तब भी इमरान खान से मुलाकात के बगैर नहीं जाएंगे। तो कारकुनों ने नारे मारने शुरू कर दिए कि ये है असल वज़ीर आला और ये है पीटीआई का बड़ा लीडर, जो उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक इमरान खान से उसकी मुलाकात नहीं हो जाएगी। तो 2 घंटे में ही जनाब की बोलती बंद हो गई, तबीयत दुरुस्त हो गई, और मीडिया के साथ गपशप और बातें करने के बाद सारी बातें भी ख़त्म हो गई। तो फिर खासा भी है, उन्होंने 12,000 का करीन 200 रुपये में बेचा और समेट कर चलते बने, ये कहते हुए कि मुझे लगता है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करने देंगे, मगर जो रोक रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ। तो मुझे पीटीवी का एक ड्रामा याद आ गया, जो बार बार ये कहता था कि मैं थे मुंशी लगा। और फिर मुझे उस्मान बुज़दार भी याद आ गए, जो किसी गांव गए थे और ख़ातून को उनका तारुफ ये कहकर कराया जा रहा था कि ये पंजाब में शहबाज शरीफ लगे हुए हैं। तो सुहेल अफरीदी को कहना चाहिए था कि वो केपीके के गंडापुर है, तो शायद उनकी बात सुनी जाती, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपनी शर्मिंदगी खिजालत मिटाते हुए ये कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें फ़ोन किया, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे कायद से मुलाकात करने दी जाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो अभी तक उनका रिस्पांस नहीं आया। हालांकि उनको वज़ीर आज़म को शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि उन्होंने फ़ोन करके उन्हें मुबारकबाद दी है, और अगर ना भी मुबारकबाद देते तो ये क्या कर लेते। इनके सर पर इमरान खान का भूत सवार है कि इमरान खान से मुलाकात करा दें। तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर है। तो किसी प्राइम मिनिस्टर का सूबे के दूसरे चीफ एग्जीक्यूटिव से सिर्फ मुल्की मामलात पर ही गुफ्तगू के लिए फ़ोन हो सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ जिन्होंने नए सीएम के साथ मुल्क की सूरत हाल को डिस्कस करना था, लेकिन उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की फरमाइश कर दी। और फिर सुहेल अफरीदी साहब मीडिया को बताते रहे कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा था कि मैं पूछ कर बताता हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब ने किसी से नहीं पूछना, ना उन्हें पूछने की ज़रूरत है। उन्होंने
سہیل آفریدی کو ایسے ہی ٹال دیا جیسے کوئی اشارے پر کھڑے بھکاری کو یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ پائن کھلے پیسے نہیں گئے، کھلے کرا کے دیتا ہوں۔ اب سی ایم صاحب کو یہ بڑا جھٹکا ہے، پہلا جھٹکا تو آج انہیں لگ گیا ہے، تو انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ویسے انہوں نے کل قوم کو بھی پہلا جھٹکا دیا تھا یہ کہہ کر کہ عمران خان کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے صنم جاوید کی گرفتاری کی تفصیل بتائیں۔ تو اب انہیں یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ خان صاحب کے بغیر ہی انہیں اگلے 15-20 دن یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ حکومت چلانی پڑے گی، تو یہ ان کا بڑا سخت امتحان ہے۔ وہ گئے تھے کابینہ بنوانے اپنی فرما برداری ثابت کرنے کے لیے اور اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے، تو کسی نے ان سے سوال پوچھ لیا کہ ایڈوائزری کونسل بنائی جا رہی ہے تو آپ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ، تو ناراض ہو گئے اور کہا کہ ایڈوائزری کونسل میں خود بناؤں گا۔ حالانکہ یہ پی ٹی آئی کا ایک اجلاس ہوا ہے جس کی آگے ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ کہ وزیر اعلیٰ کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کی بھی تربیت ہوتی ہے، جیسے عثمان بزار کو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ہی تربیت دی گئی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو سہیل آفریدی صاحب بھی ابھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے سیکھتے سیکھ ہی جائیں گے۔ گنڈا پور سے زیادہ اکڑ تو ان میں ہے نہیں، تو گنڈا پور سے زیادہ اکڑ تو ان میں ہے نہیں۔ گنڈا پور تو پھر بھی شہد کے 2 گھونٹ پی کر طاقتور ہو جاتا تھا۔ تو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو ایک ہی دن میں 2 جھٹکے لگتا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر بہت جلد اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔ اب وہ برائے نام وزیر اعلیٰ ہوں گے، کیونکہ جنہوں نے انہیں وزیر اعلیٰ بنوایا ہے ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ گنڈا پور کے مخالفین ہیں۔ تو ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ایک ایڈوائزری کونسل بنائی جائے جس میں سہیل آفریدی کو گائیڈ کرنے کے لیے سینئر رہنما اس میں بیٹھیں گے۔ یہ سلیمان اکرواجہ اور علیمہ خان نے تجویز پیش کی ہے، سینئر قیادت نے اس سے اتفاق کیا، جن میں اسد کیسر، جنید اکبر، عاقب اللہ خان وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب کا خیال یہ کہ سینئر لوگ بیٹھ جائیں، یعنی ایک کیبنٹ بن جائے، یعنی سب نے اپنی سیٹاں پکیاں کر لی ہیں، ان کی مرضی چلے گی اور سہیل آفریدی آگے کٹ پتلی کی طرح کام کریں گے۔ ایک اور وکیل ہے نعیم پنجوتا صاحب، جو تحریک انصاف کے اگلے بڑے لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی شور مچا رہے تھے کہ میں کل بھی جیل گیٹ پر رہا، پرسوں بھی جیل گیٹ پر رہا، آج بھی سارا دن جیل گیٹ پر رہا، میرا وکالت نامہ بھی موجود ہے، مگر مجھے جیل میں سماعت کا حصہ بننے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 7 مہینوں میں ایک دفعہ جانے دیا گیا، میرے نام پر کراس لگا ہوا ہے۔ تو نعیم پنجوتا صاحب کے لیے گزارش یہ ہے کہ عمران خان کو پیغام پہنچائے کہ وہ جیل میں ہونے والی سماعت کا بائیکاٹ کر دیں۔ جب علیمہ خان اور ان کی بہنیں خان صاحب سے مل نہیں پا رہی تھی تو خان صاحب نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا تھا، تو جج کو بلانا پڑا۔ تو اگر نعیم پنجوتا کی اتنی اوقات ہے تو پھر خان صاحب ان کے لیے بھی ایسی ہی ہڑتال کر سکتے ہیں، لیکن خان صاحب ہیں، وہ آپ کو ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک سکتے ہیں، آپ کے لیے بلا وجہ خود کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کے کیس کا سٹیٹس کیا ہے۔ عمران خان ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہرہ 2 کیس اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے، جس میں حتمی دلائل مکمل ہو گئے، تو جج نے ایک لمبی تاریخ دے دی ہے 29 اکتوبر۔ تحریک انصاف اس سے پہلے یہ شور مچا رہی تھی کہ جج بڑی جلدی سماعت کر رہے ہیں۔ اب وہ جج نے تو 13-14 دن کی آگے ڈیٹ ڈال دی ہے۔ اس کیس میں جج ہیں شاہ رخ ارجمند اور عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی موجود تھیں، اور سارا لاؤ لشکر جن میں علیمہ خان، ان کی بہنیں، وکیل سب موجود تھے۔ تو علیمہ خان کی بطور ترجمان بحالی بھی ہو گئی ہے، کیونکہ آج علیمہ خان نے اس کیس کی بار بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ جج نے اب لمبی تاریخ دے دی تو ہم ساری توجہ عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس پر لگائیں گے، کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس میں اگر 12-13 دن ہمیں مل گئے ہیں تو ہم تو عمران کی ضمانت آرام سے کرا لیں گے، لیکن ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تو پتہ چلا جج صاحب کسی زورانے میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے ضمانت کی سماعت کینسل کر دی ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ فرما رہی تھی کہ اگر وہ یہ کیس نہیں سن سکتے تو کسی اور جج کے سامنے لگا دیں۔ اب چونکہ اڈیالہ جیل کے جج نے ایک لمبی تاریخ دے دی تو ہمارا سارا فوکس اسلام آباد ہائی کورٹ چلا جائے گا۔ سارا فوکس نہیں جائے گا، بلکہ ساری پارٹی اب پنڈی اڈیالہ جیل کی بجائے اسلام آباد میں عدالتوں کے چکر لگائے گی، کیونکہ اگلے 3-4 ہفتے تو خان صاحب کی فضائی حدود بند ہے نا۔ اگلی خبر یہ کہ مذہبی تنظیموں نے جمعے کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا تھا، اور اب یہ اطلاعات ہے کہ ہڑتال کی بجائے نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ قراردادیں پیش کی جائیں گی، کیونکہ پنجاب حکومت نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور آئی جی پنجاب نے واضح کیا ہے کہ کسی کو بھی ہڑتال کرنے یا قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور شر پسندی کرنے والوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے، جن کی سزا 10 سے 14 سال ہو سکتی ہے۔ مارکیٹیں، کاروباری مراکز، ٹرانسپورٹ اور شاہراہیں کھلی رہے گی۔ تو
بنیادی طور پر یہ جو ہڑتال کی کال ہے پورے پاکستان کے لیے دی گئی ہے، اور کے پی کے میں اب دیکھتے ہیں ہڑتال ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیونکہ خان صاحب نے تو کے پی کے گورنمنٹ کو ہدایت کر رکھی ہے کہ وہ تحریک لبیک کی کال کا ساتھ دیں۔ تو کیا سی ایم صاحب خود ہڑتال کی کال دے کر اپنا صوبہ بند کرائیں گے، یا پھر وہ بھی جمعے کے بعد علامتی احتجاج میں حصہ لیں گے؟ لیکن پنجاب میں تحریک لبیک پاکستان کے حالیہ پرتشدد احتجاج کے بعد کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پنجاب حکومت نے بڑے سخت فیصلے کر لیے ہیں، اور میں نے آپ کو 2 روز پہلے خبر دی تھی کہ فیصلہ کر لیا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا دی جائے۔ تو آج پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پابندی کے لیے وفاق سے رجوع کیا جائے گا، جبکہ اسلام آباد میں ٹی ایل پی کے دفاتر اور مدارس سیل کر دیے گئے ہیں۔ مری روڈ کے رورل ایریا اٹھال چوک میں واقع پارٹی کا مرکزی دفتر سیل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح مدینہ ٹاؤن سملی ڈیم روڈ بہارا کوہ میں قائم ٹی ایل پی کا دفتر انتظامیہ نے بند کر دیا ہے۔ پنڈی کے علاوہ لاہور میں بھی ٹی ایل پی کے سارے دفتر بند ہیں۔ خادر رضوی کے مزار کا جو سائن بورڈ ہے وہ بھی اتار دیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت میں ایک عام اجلاس ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق انتہا پسند جماعت کی قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ اس طرح غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کو 14 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیس افسران کی شہادت اور املاک کی تباہی میں ملوث افراد پر دہشت گردی کے مقدمات چلیں گے۔ کابینہ کے فیصلے کے مطابق جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔ ان کے پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ انتہا پسندی میں ملوث جماعتوں کے بینک اکاؤنٹ، منجمد اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر بھی گرفتاریاں کی جائیں گی۔ اور پنجاب میں غیر قانونی اسلحے کی فوری بازیابی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اسلحہ فروخت کرنے والے تمام ڈیلرز کے اسٹاک کا معائنہ کیا جائے گا۔ کابینہ کے مطابق غیر قانونی اسلحہ رکھنا ناقابل ضمانت جرم ہے، جس پر 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ بعض رائے نے دعویٰ کیا کہ سانحہ مریدکے کے بعد سیکورٹی خدشات کے پیش نظر پنجاب میں اہم شخصیات کو عوامی مقامات سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تحریک لبیک کی جانب سے ممکنہ آپریشن کے پیش نظر اہم شخصیات کی سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ لیکن جو اہم خبر ہے وہ ہے سعد رضوی اور انس رضوی کی گرفتاری اور گمشدگی کے حوالے سے ابھی تک کوئی واضح سراغ نہیں مل سکا۔ پولیس بڑے دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے ٹریس کر لیا، لیکن ابھی تک ان کی گرفتاری کے بارے میں کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جن تنظیموں نے تحریک لبیک کے لیے ہڑتال کی کال کا اعلان کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی ابھی تک عدالت نہیں گیا۔ کسی تحریک لبیک کے کارکن نے یا ان کے کسی ہمدرد نے عدالت سے رجوع نہیں کیا کہ کم از کم ایک ریٹ کر کے یہ پتہ کر لیں کہ یہ دونوں کہاں ہے۔ اگر کوئی عدالت میں چلا جائے تو یقینی طور پر ادارے اس بات کا جواب دینے کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ تحریک لبیک کے جو سربراہ ہے سعد رضوی وہ کہاں ہے، وہ گرفتار ہے، نہیں ہے، زندہ ہے، مردہ ہے۔ لیکن اس طرف کوئی نہ توجہ دے رہا ہے، نہ کوئی اس پر بات کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو مکمل طور پر جو ہے وہ کرش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کرش تھوڑا سخت ورڈ ہے، ایک بڑی جماعت ہے تو اس کے فالوورز بہت زیادہ ہے، تو اس کو کرش کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن منتشر کر دیا جائے گا۔ اور اس تنظیم کے لوگ جب تک انتہا پسندی سے خود کو لا تعلق نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ملے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سعد رضوی خود ہی زیر زمین چلے گئے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، اور جب حالات بہتر ہوں گے تو وہ منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک کے بعض لوگوں کے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو رہے ہیں، اور جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاری کے بعد ویڈیوز آنا شروع ہو گئی تھی، تو ان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جن میں لوگ تحریک لبیک سے لا تعلقی کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور آگے سے اس قسم کی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کا وعدہ بھی کر رہے ہیں۔ بڑی خبر یوتھیوں کی شکست کے حوالے سے ہے۔ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں ہارون رشید بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ پہلی بار انڈیپینڈنٹ گروپ پورے پاکستان کے تمام اسٹیشن سے کامیاب ہوا ہے۔ ہارون رشید جنہیں مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل تھی، اور یہ آصفہ جہانگیر گروپ کے ہیں، اور بنیادی طور پر انڈیپینڈنٹ گروپ کے نام سے یہ الیکشن لڑا گیا ہے۔ تو اس الیکشن میں وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ اور احسن بون کے پینل نے کلین سویپ کرتے ہوئے تمام 13 سیٹیں جیت لی ہیں، اور پختونخوا میں بھی جہاں پر پی ٹی آئی کا بہت ہولڈ ہے وہاں بھی حامد خان گروپ کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ تو جو وکلا ہے ان کا موقف یہ کہ یہ جو الیکشن ہے دراصل 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے حوالے سے وکلا کی رائے جاننے کے لیے تھا کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے وکلا یا ان کے حق میں ہے۔
تو یہ دونوں ترمیم جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بنائی گئی ہیں، ان پر وکلا نے اپنی مہر لگا دی ہے، اور اس الیکشن کو پی ٹی آئی نے خود 26ویں ترمیم کا الیکشن یہ کہہ کر بنایا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم پر ریفرینڈم ہے۔ تو پی ٹی آئی کے جانب سے یا حامد خان گروپ کی جانب سے توفیق آصف وہ اس ریفرینڈم میں ہار گئے ہیں، تو یہ تحریک انصاف کی وکلا پینل کی ایک بڑی شکست ہے۔ حالانکہ تحریک لبیک کے جو وکلا ہیں انہوں نے بھی تحریک انصاف کے نمائندگان کو ووٹ ڈالا، اس کے باوجود وہ یہ الیکشن نہیں جیت سکے۔ اگلی خبر ہے کہ جناب سیز فائر کے بعد پاکستان نے انڈیا اور افغانستان کو ایک اور سرپرائز دیا ہے۔ پہلا سرپرائز انڈیا کے لیے ہے کہ پاکستان نے بھارتی طیاروں پر پاکستانی فضائی حدود میں داخلے پر پابندی میں 23 نومبر تک مزید توسیع کر دی ہے۔ انڈیا پابندی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن پاکستان نے اس میں ایکسٹینشن کر دی ہے۔ پاکستانی حدود کے استعمال پر انڈیا پر 24 اپریل کو پابندی عائد کی گئی تھی، تو پاکستان نے نوٹم جاری کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق بھارتی ایئر لائنز کی ملکیت یا لیز پر لیے گئے طیارے، بھارتی فوجی پروازیں، کسی کو بھی پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ منگل کے روز پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کی بنیاد پر پاکستانی حکام نے فضائی حدود کے متعدد راستوں کو محدود کرنے کے لیے ایک نوٹم جاری کیا تھا، جو 15 سے 16 اکتوبر کے لیے تھا، جس کے مطابق روزانہ شام 7:30 بجے سے رات 9:30 بجے تک جو فضائی حدود ہے اس کے راستوں میں تبدیلی کی گئی تھی، لیکن یہ نوٹس ایک روز قبل ہی سیز فائر کے بعد واپس لے لیا گیا تھا۔ تو اب بات کرتے ہیں افغانستان کی، جہاں پر پاکستان کے حملوں کے بعد لاشیں اور زخمی جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور بی بی سی نے اپنے نمائندے کے حوالے سے بتایا کہ ان واقعات میں بہت سے شہری بھی جاں بحق ہوئے، جن کی تعداد 40 ہے، 170 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ سپن بولدیک میں دہشت گردوں نے جہاں ٹھکانے بنا رکھے تھے، چونکہ وہ شہری آبادی کے اندر ہی مقیم ہوتے ہیں، تو افغانستان میں بھی انہوں نے یہی وتیرہ اختیار کر رکھا تھا، تو وہاں بھی کچھ شہریوں کی کیجویلٹی کے حوالے سے بی بی سی نے دعویٰ کیا ہے۔ جبکہ خیبر پختونخوا کے ضلع محمد سے افغانستان کی جانب سے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق محمد سے ایک تشکیل پاکستان میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تشکیل ایک گروپ ہوتا ہے، تو فطرت الخوارج کا 40-50 لوگوں پر مشتمل ایک گروہ پاکستان کے اندر پہاڑی راستے سے داخل ہو رہا تھا، جس کو پاکستان نے فائنڈ آؤٹ کر لیا اور اس تشکیل کو بڑی کامیابی سے اڑا دیا۔ تشکیل کے ساتھ پاکستانی فوج کی دو بدو فائرنگ بھی ہوئی ہے، اور پاک فوج نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اس آپریشن میں 45 سے 50 خوارجین ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز نے مختلف آپریشن میں 34 دہشت گردوں کو مار دیا۔ اہم بات یہ کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر حملے کو پاکستان نے بھارت کی سازش قرار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان طالبان نے بھارت کی شہ پر پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان کو مجبوراً جوابی کارروائی کرنا پڑی، لیکن افغانستان کے ساتھ جائز شرائط پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود افغان پناہ گزینوں کی بھرپور میزبانی کی۔ 40 لاکھ افغان دہائیوں سے پاکستان میں موجود ہیں۔ بدقسمتی سے چند روز قبل پاکستان کی افواج پر فطرت الخوارج نے حملہ کیا، اور ان واقعات کے بعد ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ پاکستان کی تمام تر کوششوں کاوشوں کے باوجود افغانستان نے امن کو ترجیح نہیں دی اور جارحیت کا راستہ اپنایا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب بال افغانستان کی کورٹ میں ہے۔ افغانستان کی درخواست پر 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کی گئی ہے۔ دوست ممالک خاص کر قطر اس معاملے کو طے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مطابق سیز فائر ٹھوس شرائط پر لمبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر مہلت کے لیے ایسا کیا گیا ہے تو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک اہم سرپرائز اور پاکستان نے دیا ہے کہ کراچی بندرگاہ کے ذریعے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معطل کر دی گئی ہے۔ افغانستان جانے والے کنٹینرز کو کراچی بندرگاہ کے تمام ٹرمینلز پر ٹرکوں سے اتار دیا گیا ہے۔ صوبہ قندھار میں سپن بولدیک کا راستہ کراچی کی بندرگاہ تک جانے والا سب سے مختصر راستہ ہے، جس کے ذریعے افغانستان میں ٹرانزٹ سامان برآمد کیا جاتا ہے، لیکن ایف بی آر نے ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ اب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے فوری طور پر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی جا رہی ہے، کیونکہ کوئٹہ اور پشاور کسٹم اسٹیشن پر مزید کنٹینر کھڑے کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ چونکہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر کشیدگی کی وجہ سے راستے بند ہے، تورخم، چمن، تو وہاں پر کنٹینر کی لائن لگی ہوئی ہے، اور دونوں طرف یعنی افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے افغانستان جانے والے
ٹرک جو ہے وہ سرحدوں پر کھڑے، تو کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کے تمام ٹرمینل نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ روک دی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔